خوشنودی امام زمانہ بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ باقری. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق المعلن الحق بالحق ابي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين غضب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. وذكرهم بأيام الله إنه في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صلاة اللهم صل على محمد وآل محمد. The holiest month, which is known as in Islamic calendar, the first out of the fourth month, who they are, very noble months. Ash-Shahrul Haram. Ash-Shahrul Haram means those months they are granted the dignity and the respect, not by the Islam only, before Islam as well. Both these 4 months, the first Rajab, which is the first night, this night, and it begins with the birth of our 5th Imam, Imam Muhammad Baqir. My heartfelt congratulations, my deep soul greetings, just to receive, due to this blessed birth of Imam, blessings in our own life as well. Blessings in our ummah, blessings in the followers of Ahlul Bayt alayhimus salam, for their protection, for their prosperity, and for their help from Allah subhanahu wa ta'ala as well. So, this is the first night of the Rajab, and the day is the birthday of Imam alayhi salam. And I will add 5 minutes more in my speech today to meet it with the night as well. So, this holy verse which I recited, very important with the Shia point of view, because there are a lot of questions. If you know the meaning of this holy verse, you can answer not only by yourself in the light of the Quran. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. O Prophet, remind them, Ayyamullah, the godly days. Those days who they are referred towards Allah subhanahu wa ta'ala. Every day of this globe, every day of this universe is referred to Allah subhanahu wa ta'ala, but it means that there are certain moments, times, seconds, days, years, months, which they are specifically referred towards Allah subhanahu wa ta'ala. These are the divine days, these are the godly days, these are the days of Allah subhanahu wa ta'ala. Zakirhum bi ayyamillah. O Prophet, remind them, give them the remembrance, make fresh their memory, make them vigilant and awakening towards those days of Allah subhanahu wa ta'ala. When I translate the verse, not only I translate with the words of the Arabic in the Quran, also I translate with the emotions and the meanings of the verses. Say salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Once more salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So, O Prophet, remind them the godly days. فَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٌ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. Why you have to commemorate or celebrate or realize yourself those Ayyamullah, the godly days,
Quran says, فَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. Because in those days there are the ayat, there are the signs, there are the symbols, there are the proofs and the evidence for everyone who is sabbar, a lot of exercising his or her patience, was shakur, that person who is exercising and practicing his gratitude and the shukr as well. So it means that these days they are divided in two categories, one for the sabbar, one for the shakur. And you know, to exercise your sabr at the occasion of the calamity, as Quran says, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ. Give the glad tidings to those patience bearers. Say salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Give the good tidings and the glad news, glad tidings to those peoples who they are exercising their sabr. It means that sabr most of the time is being manifested at the occasion of the calamity and the troubles in the life. And what about the shukr? Shakirun li an'umihi. He was the gratitude, a practitioner of the gratitude at the ni'mat of Allah subhanahu wa ta'ala. It means that sabbarin shakur, there are two kinds of the days. One kinds of the days that some calamity and the trouble it happened, and the godly people they exercise their sabr. That's why there are the sign in that from their character and the behavior, and there were some bounties and the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, and people offered their shukr, and their character is also a ayat of Allah subhanahu wa ta'ala for the shakirin as well. So there is no the greatest bounty of Allah subhanahu wa ta'ala than al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, and there is no greatest tragedy than wafadaynahu bi zibhin azim. So to celebrate the Ghadir and to commemorate the Karbala are the ayats ayyamullah of Allah subhanahu wa ta'ala. So, if someone is going to ask why you are celebrating the birthdays or why you are commemorating the martyrdom of the Aima alayhi salam, you could say that Quran orders us, and order of the Quran is not mustahab, it is wajib. It is not mustahab, it is wajib. And when Allah is ordering the Quran wajib, so it is that wajib as your namaz yawmiya is the wajib. So to celebrate it, to come over here, not only you are doing the sawab or receiving the sawab, also you are performing the wajib of Allah subhanahu wa ta'ala. And out of those Ayyamullah, the first of the Rajab, the birth of the fifth Imam, is Ayyamullah in the month of the Ayyamullah as well. This is the month of the Hurmat, it starts from the birth of the Imam. And as the poetry, beautiful poetry today, even the people were not that very handful, but the reciters, they were reciting with their own high spirit as well. So, they mention in their poetry as well that, and this is the first issue in Bani Hashim. Imam is the first birth in the Ahlul Bayt, that from both sides, from his father's side and from his mother's side, Imam is also Hassani, wa Husaini, wa Fatimi, wa Alawi, wa Muttalabi, wa Hashimi. So you can imagine that how much sharaf, how much grandeur, how much nobilities has been accumulated in the personality of Imam alayhi salam. This is the personality that Allah says upon the throne, his godly throne, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Amazingly, a very amazing point in this ayat, that about salawat, he doesn't say sallu alayhi salatan, only sallu alayhi. But
While he said about the salutation salam, he says sallimu alayhi taslima. You have to say the salam in its full perfect order of the salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sallu alayhi wa sallimu taslima. He is putting the masdar, the gerund over there to make it emphasize that the salam should be sent with its own spirit. Taslima. And amazing poetry Ghalib said in the Persian, he was talking about Amirul Mu'minin Islam, but it goes to Aima as well. Na gunjat dui dar nabi yo imam. I am translating directly from Persian to English that Nabi and Imam cannot be separated. Nabi and Imam cannot be separated. Na gunjat dui dar nabi yo imam alayhi salatu alayhi salam. So Prophet is the one that Allah at the throne, godly throne, he is saying the salam to the Prophet and asking angel and the mu'mineen, and this is the Imam, that Prophet, the whole universe is saluting him and Allah also saluting him. He is sending through Jabir ibn Abdullah Ansari his salam to Imam Muhammad Baqir alayhi salam. Jabir, this Hussain in my lap, you will see his son Ali ibn Hussain, who is known not upon earth, upon the heavens also, Zainul Abidin. You will see him, and Jabir after him, you will see his son Muhammad al-Baqir ilm nabiyyin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Who is opening the doors of the ilm nubuwwah. And the scholars, they mention that after each century, and this is one of the definition of the Imam, that prophets, Allah sent the prophets when there is no criterion of truth and the falsehood. There is no criterion of the right and the wrong. All they are same people. They think that wrong is the right and right is the wrong. People think that truth is the falsehood, falsehood is the truth. At that time Allah sent the prophet, and after prophet, after the reform, when again those things are going to intermingle, Imam dissociate right from the wrong, batil from the haq. So Imam alayhi salam, he is the Baqir ilmun nabiyyin. 15-20 मिनट रह गए, मैं उर्दू में आ जाऊंगा. बाकिर के माने क्या है? बाकिर फाड़ने वाला, आश्कार करने वाला, अनरिवील करने वाला, अनलॉक करने वाला. बाकिर इल्मुन नबीयीन, इल्म नबुव्वत का अनफोल्ड करने वाला, इल्म नबुव्वत को अनलॉक करने वाला. अज़ीज़ान गिरामी, ये है इमाम का मकाम. और न सिर्फ ये कि इमाम से आले मोहम्मद के मुहिब उलमा ने और रुवात अहादीस ने फैज़ इल्म हासिल किया, बल्कि उलमाए आलम इस्लाम ने, उनके फुक़हा ने भी कस्ब इल्म किया. अबू हनीफा, साबित इब्न नौमान, इमाम मालिक, वुकै, औज़ाई, अबू अय्यूब सजिस्तानी, जितने भी उस वक्त के फ़क़ीह थे, उन सब ने इमाम के दर पर आकर कस्ब उलूम किया. इसलिए मशहूर मुहर्रिख़, जिनकी तारीख़ की रिवायत तारीख़ों में बड़ी मौजूद है, इब्न शहाब ज़ुहरी, वो कहते हैं कि पूछा गया कि सिलसिले हदीस के, सिलसिले लाइनेज हदीस के जो रसूल अल्लाह तक जा रहे हैं, उनमें असहुल हदीस का सिलसिला क्या है? वो हदीस का सिलसिला जो रसूल अल्लाह तक सबसे ज़्यादा सही है, शिया पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि अहले सुन्नत के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो इब्न शहाब ज़ुहरी कहते हैं कि असहुल हदीस वो सिलसिला है जो इमाम बाक़िर से रसूल अल्लाह तक जा रहा है. जो इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से अल्लाह के रसूल तक जा रहा है, वो असहुल अहादीस, अहादीस का सही तरीन सिलसिला है. मगर अजीब और बड़ी गरीब बात यह है कि इमाम मालिक जो इमाम के कॉन्टेम्पोरेरी है, सिर्फ 2 हदीसें हैं मालिक ने अपनी मवत्ता के अंदर, जिसमें कोई 2-2.5 हज़ार हदीसें होंगी जो इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से
نقل کی ہیں، جو کہ سب سے اصح الاحادیث سلسلہ تھا اللہ کے رسول تک پہنچنے کا، مگر اس علم کو، اس نعمت کو نظر انداز کر دیا گیا۔ اس لیے کہ اگر آل محمد کے امامت کی بات کو چھوڑیں جو غدیر کے مقام پر ہوئی، اگر غلطی اس مقام پر ہو گئی، کچھ مفاد پرستوں نے اگر علی کی امامت کے اعلان کو نظر انداز کر کے سقیفے میں سازش کر ڈالی، اس کو نظر انداز کر دو، مگر بعد میں غلطی کو تسلیم کر کے آل محمد کے سلسلہ علم سے اگر حدیثوں کو لے لیتے تو اتنے فرقے وجود میں نہ آتے۔ مگر عجیب و غریب بات یہ ہے کہ ان کا سب سے بڑا معتبر جو ان کے نزدیک ہے اصح الکتاب بعد کتاب باری صحیح البخاری کہا، بخاری نے کہا کہ لوگوں نے پوچھا کہ تم نے امام صادق سے کہ جن کا لقب صادق ہے کوئی حدیث نہیں ہے بخاری کے اندر، کہا کہ حدیث کیوں نہیں لی؟ کہا کہ میرے دل میں کچھ ہے ان کی طرف سے، ڈر کے مارے یا شرم کے مارے، بغض اور غصہ یا نفرت تو نہیں کہہ سکتا تھا بخاری، مگر میں کہوں گا کہ کیا ہے ان کی طرف سے، جس کے دل میں نفاق ہے آل محمد سے نہیں ان کے علوم سے بھی دشمنی ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے امام کا وہ مقام کہ اللہ کے رسول نے امام کو سلام بھجوایا ہے۔ اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ بہت ساری امانتیں تھی جو امام نے مدینے میں چھوڑی ہیں سفر اختیار کرتے وقت کربلا کی طرف آپ کے جد نے، مگر عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اگر صرف امامت کی نسل کو کی حفاظت مطلوب تھی تو امام باقر علیہ السلام کو مدینے چھوڑ کر جاتے، مگر ساتھ لے کر چلے ہیں اپنے بیٹے کو بھی اور اپنے پوتے کو بھی۔ اور یہ شرف ہے پانچویں امام کا کہ سب سے زیادہ اماموں کی زیارت بھی آپ نے کی ہے، اپنے دادا سے لے کر اور اپنے پوتے تک تمام اماموں کو امام نے دیکھا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو دیکھا جو پوتے ہیں امام کے، اور امام حسین علیہ السلام کو دیکھا کہ جو دادا ہیں امام کے۔ دیکھنے کے معنی کیا ہے؟ دیکھنے کے معنی کامن نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ ہم اور آپ علم حاصل کرتے ہیں پڑھ کے، پڑھنے کے بعد اس کو میمورائز کر کے اس کے رٹے لگا کر، مگر نبی کے قصب علم کا یہ مقام ہے کہ ایک معصوم کے چہرے کو دیکھ لے، اس کے سینے کو دیکھ لے، تمام علم کو اپنے دل میں جمع کر۔ اس طرح سے امام کے پاس ظاہر علم بھی آیا اور اپنی نسلوں میں بھی اسی طرح سے امام نے علم کو پہنچایا۔ جابر ابن جعفی امام کے ایک صحابی ہیں، ان کو 70,000 حدیثیں سنائی امام نے، کہا کہ جابر جب تک میں اجازت نہ دوں ایک حدیث کو بیان نہ کرنا۔ کہا مولا میرا دل علم کی پاور سے، علم کی شدت سے تنگ ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، کیا کروں مولا؟ کہا جب تیرے دل میں تنگی ہو، علم اپنی پاور ڈالے تو صحرا میں جانا، ڈیزرٹ میں جانا، ایک گڑھا کھودنا، اس میں منہ ڈال کر ان حدیثوں کو بیان کرنا۔ اور پھر امام نے عجیب و غریب بات بیان کی ہے، یہ قلب عارفین اس بات کو سن سکتے ہیں۔ امام نے کہا کہ جابر روئے زمین پر یہ جو پھول اگتے ہیں، یہ جو فلاور ہیں جن کے اندر رنگ بھی ہے، جن میں خوشبو بھی ہے، یہ آل محمد کے وہ علوم ہیں جو زمین میں دفن ہو گئے ہیں۔ نعرہ لگانا چاہیے آپ کو۔ آپ نے ڈیپ کو دیکھا امام کے کلام کی، کہا کہ جو زمین پر پھول اگتے ہیں جن میں خوشبو ہوتی ہے، جو رنگ ہوتے ہیں، یہ آل محمد کے وہ علوم ہیں جو زمین میں دفن ہو گئے۔ تو امام کے ایک صحابی نے امام سے 70,000 حدیثوں کو روایت کیا۔ امام کے اصحاب کیا؟ محمد ابن مسلم دوسرے صحابی نے امام کے 30,000 حدیثوں کو روایت کیا ہے محمد ابن مسلم نے۔ اور نہ صرف علماء اہل بیت، امام سے عالم اسلام کے علماء نے حدیثوں کو روایت کیا۔ اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ صحائح ستہ میں مناسک حج کے بارے میں
عالم اسلام کے پاس حدیث نہیں. جو تلبیہ ہے، یہ جو مینا میں احکامات ہیں، یہ جو عرفات میں جانا ہے، مزدلفہ میں قیام ہے، مشعر الحرام میں شب پر رہنا ہے، اس کے بارے میں حدیث نہیں، فقہ کی کتابوں میں احکامات آئے ہیں. تو یہ کہاں سے آ گئے؟ اگر حدیث رسول تمہارے پاس نہیں تو محققین لکھتے ہیں کہ عالم اسلام کے فقہاء نے امام باقر علیہ السلام سے ان مسائل کو سیکھا اور اپنے فقہ کی کتابوں میں براہ راست نقل کر دیا. اس لیے سب سے کم اختلاف عالم اسلام کے فرقوں میں فقہ جعفری سے حج کے مسائل کے اندر ہے. گرامی، جو گفتگو میں کر رہا ہوں نہ صرف اس مجمع کے لیے بلکہ عالم تشیع کے لیے، بلکہ عالم اسلام تک ان باتوں کو پہنچنا چاہیے. اس لیے میں مسلسل زور دے رہا ہوں اور ویجیلنٹ ہو گئے ہیں انشاءاللہ میرے دوست بھی جو خدمت کر رہے ہیں اس ادارے کی، کہ ہر تقریر کو، اسپیچ کو محفوظ کریں، اور مومنین کے لیے بھی اور انٹرنیٹ کے لیے بھی اور عالم اسلام کے لیے بھی، کہ وہ جانے آل محمد کے ائمہ کے کنٹریبیوشنز کیا ہیں علوم کے اندر، اور کس طرح سے ان کا فیض ان فقوں تک، ان مکاتیب فقہی تک بھی پہنچا ہے. بعض اوقات بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور مومن جو اس دنیا میں تکلیفوں میں رہتا ہی نہیں، کہ معاشی طور پر اکانومیکلی تکلیفیں یہ بھی ہیں کہ وہ خود حق پر ہے اور حق کی حمایت کرتا ہے، مگر لوگ اس کے موقف اور پوائنٹ آف ویو کو پہچان نہ سکیں، اس پر بہتان لگائیں. ابھی کچھ دیر پہلے میں آ رہا تھا، میری ایک دوست سے بات ہو رہی تھی ٹورنٹو، وہ بات کر رہے تھے پیشاور کسی نان فالوور اہل بیت فیملی کی کسی فرد سے کوئی بزنس بات ہوگی، تو پتہ نہیں کیا جادو کی بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ کوہاٹ کے پیچھے وہ کالے کپڑے والے رہتے، وہ بڑا سخت جادو کرتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کالے کپڑے والے کون؟ کہا میری مراد شیعہ ہے. آپ نے دیکھا کہ جو نبی پر قرآن کے نزول پہ الزام لگایا تھا جادو کا، وہ آج تک اسلام کے صحیح ماننے والوں پر لگایا جا رہا ہے. درود پڑھیں محمد والے محمد. اور یہی شیطان کا پروپیگنڈا ہے کہ جس کی وجہ سے حق کو کسی دور میں پہچانا نہ گیا، مگر اللہ نے امامت کے سلسلے کو قائم رکھا. درود پڑھیں محمد والے محمد. امامت کے سلسلے کو قائم رکھا کہ قیامت تک حق و باطل کی پہچان ہو سکے. تو میں نے عرض کیا تھا، میں عرض کر رہا تھا کہ امام لے کے چلے اپنے پوتے کو، چاہتے تو بچا کر لے جاتے، مگر لے کر چلے کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں امامت ایسے ہی نہیں ملتی، امتحان کے بعد ملتی ہے. آپ سمجھے کہ اس 4 سال کے پوتے کو بھی لے کر چلے، کہ جس کو امامت پہنچنی تھی. ایک کربلا کا امتحان محمد باقر بھی دیکھ لیں. اور پھر امام نے وہ مصیبتیں دیکھی ہیں، جھیلی ہیں، بھوک و پیاس کو بھی جھیلا ہے، شام غریبہ کی پریشانیوں کو بھی جھیلا ہے، جلتے ہوئے خیمے بھی دیکھے ہیں، چھنتی ہوئی ردائیں بھی دیکھی ہیں، اور پھر راہ شام کی صعوبتیں بھی اٹھائی ہیں، تاکہ امامت کا امتحان کامل ہو جائے. تاکہ امامت کا امتحان کامل ہو جائے. اس امام تک کوئی امام جیل میں نہیں رہا. بعد کے امام گئے زندانوں میں. تو اس امام کا امتحان مصائب کربلا کو دیکھ کر بھی اس امتحان کو پورا کرنا تھا جو ابراہیم کی امامت سے شروع ہوا. اِذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، جب اس کے رب نے، ابراہیم کے رب نے ابتلا کی، مبتلا کیا، آزمایا ابراہیم کو چند کلمات سے. تو امامت آزمائش کے ساتھ ملتی رہے گی. فرق کیا ہے؟ بہت اہم نقطہ عرض کر رہا ہوں. فرق کیا ہے آل محمد کی امامت میں اور ابراہیم کی امامت میں؟ ابراہیم کا امتحان لیا اور پھر ان کو امامت عطا کی. اور آل محمد کی امامت وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہمارے جن بندوں کو زمین پر مظلوم کیا گیا انہی کو ہم امامت عطا کر دیں.
انہی کو ہم وارث بنا دیں. تو ابراہیم کی امامت, ارادے کا لفظ ہے اس مقام پر, ارادہ ازلی ہے, ہمیشہ سے اللہ کا. تو ابراہیم کی امامت میں اور آل محمد کی امامت میں فرق یہ ہے کہ ابراہیم کا امتحان لیا, امام بنایا, آل محمد کی امامت کا اعلان ازل میں کیا, دنیا میں امتحان لیا. مجھے معلوم ہے ویلڈ ریزن ہے, مومنین کے جو دیر سے آئے ویلڈ ریزن ہے, شرعی ریزن ہے, لیکن آج کی محفل واقعی بڑی عارفانہ محفل ہو رہی ہے, شروع سے 7:15 بجے سے چل رہی ہے, اور بڑی عارفانہ ماشاءاللہ. پڑھنے والوں نے اتنے اعلیٰ درجے کے قصیدے پڑھے ہیں کہ جواب نہیں ہے. اور میں بھی چاہتا ہوں کہ یہ رجب کا 21 شب اور حرمت والا مہینہ جو امام کی ولادت سے شروع ہوا, اور جو خود وہی نام رکھتے ہیں, لقب نہیں, وہی نام رکھتے ہیں کہ جو پیغمبر اسلام کا لقب ہے. اور میں عرض کر رہا تھا عزیزان گرامی کہ علماء اسلام نے لکھا امامت اور نبوت کا جو فرق, میں عرض کر رہا تھا کہ نبوت اس وقت آتی ہے جب حق و باطل کی پہچان مل جاتی ہے, حق باطل بن جاتا ہے, باطل حق بن جاتا ہے, سچ جھوٹ بن جاتا ہے, جھوٹ حق بن جاتا ہے, اللہ نبی کو بھیجتا ہے. اور امام اس وقت آتا ہے کہ جب یہ دوبارہ آپس میں پھر انٹرمنگل ہونے لگتے ہیں. اس لیے امام کو پہلے امام سے لے کر فاروق اعظم بھی کہا گیا جو حق کو باطل سے جدا کر دے, جو حق. اس لیے قیامت کو یوم الفرقان بھی کہا گیا کہ اس دن حق باطل سے جدا ہو جائے گا. یہاں تو ملا ہوا ہے, یہ بھی رضی اللہ, یہ بھی رضی اللہ, حق باطل سے ملا ہوا ہے. مگر قیامت میں پتہ چلے گا جب اس مؤذن کی اذان ہوگی, وَأَذَّنَ بَيْنَهُمْ مُؤَذِّنٌ, دونوں جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان کھڑے ہو کر ایک مؤذن اذان دے گا, اَلَا لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ, ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو. ابھی میں نے امامت والی آیت پڑھی کہ اللہ نے مظلوموں کو امامت عطا کی, قیامت میں ظالمین پر لعنت کی, تو دو ہی فرقے بنیں گے, ایک مظلوموں کا فرقہ ہوگا, ایک ظالموں کے ماننے والے ہوں گے. اور اسی لیے علماء اسلام نے کہا, یہ صرف میں شیعہ کتابوں سے عرض نہیں کر رہا, علماء اسلام نے کہا کہ ہر راس المیا, ہر صدی کے بعد انہوں نے کہا ایک مجدد آتا ہے جو دین میں تجدید کرتا ہے. مجدد, ریفارمر, دین میں تجدید کرنے والا ہر 100 سال کے بعد اس امت میں آئے گا. انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا, اور پھر متفق ہو کر لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد 100 سال کے بعد جو اسلام کا مجدد آیا وہ محمد باقر علیہ السلام کی ذات. اسلام کا عالم اسلام کا پہلا ریفارمر, پہلا مجدد امام باقر علیہ السلام ہے, امام باقر علیہ السلام ہے. تو میں نے عرض کیا کہ پوتے کو بھی لے کر چلے کربلا میں, تاکہ امامت کی جو شرط تھی ابتدا امتحان کی وہ پوری ہو سکے. اور امام شام تک گئے, دمشق تک گئے, مگر امام کو پھر دوبارہ بلایا. بادشاہ نے اس کے کان بھرے گئے کہ پھر مدینے میں انقلاب آ رہا ہے, لوگ علی کے پوتے کے گرد جمع ہو رہے ہیں, پھر حسین ابن علی کا ولولہ ایثار و قربانی بیدار ہو رہا ہے. امام کی مسند درس پر صرف حدیث کے سننے والے نہیں, مجاہد جمع ہو رہے ہیں. امام کو پھر بلایا گیا, اور اس مرتبہ امام پھر چلے, جیسے کہ سید الشہداء نہ صرف بیٹے کو پوتے کو لے کر چلے تھے. اس مقام پر ایک نکتہ بھی کہتا ہوں کہ امام کو بچانا چاہیے تھا نسل امامت کی وجہ سے, مگر حسین کو اپنے رب کے وعدے پہ اتنا یقین تھا کہ امامت کی شمع قیامت تک نہیں بجھے گی, اس لیے باقر علیہ السلام کو لے کر چلے. اور جب ہشام نے امام کو دمشق میں طلب کیا تو امام کو اتنا یقین تھا نسل امامت جاری رہے گی, جعفر الصادق علیہ السلام کو بھی لے کر چلے. اور پھر جب امام کو ساتھ لے کر چلے, اور حضرت نسیم امروی اعلیٰ مقامہ کہتے ہیں, جو ایک عظیم عالم تھے اپنے وقت کے, شاعری صرف نہیں تھے, اور پوری دنیای شاعری میں ان دو اماموں کے حوالے سے اتنا خوبصورت شعر نہیں ہے, نہ عربی میں ہے نہ فارسی میں ہے. افق نور سے, افق نور سے رہبر میں جعفر نکلا. دوسرا مصرع سنیے گا, افق نور سے رہبر میں جعفر نکلا, صبح صادق کو لیے مہر منور نکلا.
جعفر کا لقب صادق، افق نور سے رہبر، میں جعفر نکلا، صبح صادق کو لیے بحر منور نکلا۔ اور جب دونوں امام منزلوں کو طے کرتے ہوئے پہنچے شام میں، تو یہ اس مقام پر بھی ایک خوبصورت شعر ہے، کہتے ہیں کہ منزل شام میں زہرا کے ستارے، درود پڑھتے محمد والے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، حق کی تبلیغ کو قرآن کے پارے اترے، حق کی تبلیغ کو قرآن کے پارے اترے، منزل شام میں زہرا کے ستارے۔ شام میں منزل زہرا کے ستارے اترے۔ تو عزیزان گرامی، امام پہنچے، اور دیکھیے یہ روایتیں ہیں، مگر اس کے پیچھے جو سیاسی چیزیں ہیں، اسکالر کا کام یہ ہے کہ صرف وہ روایتوں کو بیان نہ کرے، بلکہ جو دو عبارتوں کے مابین چھپا ہوا ہے اس کو نکالے۔ کیا وجہ ہے کہ جب امام دربار میں پہنچے تو بادشاہ نے پہلے سے اپنے سامنے تیر اور کمان کو رکھ رکھا تھا۔ روایت کرنے والے بیان کرتے ہیں، ریزن کیا تھا؟ صرف یہ بتانا تھا کہ آپ علماء نہیں، مجاہد اسلام کے لیے تیار کر رہے ہیں، تو ذرا آپ تیر نشانے پہ مار کر دکھائیں، تیر کو ٹارگیٹ پہ لگا کے دکھائیں۔ امام کا امتحان لینا تھا۔ ہشام نے یہی سنا تھا کہ حدیثیں ان کی میموری، جو آرڈنری انداز میں امام کو دیکھتے تھے جو لوگ، ان کی میموری اچھی ہے، اسی گھرانے کے ہیں، حدیثیں بیان کرتے ہیں، اور کبھی میں نے نہیں سنا کہ کسی اکھاڑے میں گئے ہو، کسی جم میں گئے ہو، تلوار کا شوق ہو یا تیر چلانے کا شوق ہوا ہو، تو ذرا بسم اللہ آپ تیر کو ٹارگیٹ پہ لگائیے۔ امام نے پہلے کہا کہ بادشاہ مجھے معاف رکھ، جوانی میں مدینے میں میں کرتا تھا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ جوانوں کے شوق ہے۔ کہا نہیں، آپ کو تیر ٹارگیٹ پہ لگانا پڑے گا۔ امام نے 2-3 مرتبہ معذرت کی، مگر وہ انسسٹ کرتا رہا، اصرار کرتا رہا۔ امام نے کمان کو لیا، تیر کو رکھا۔ ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ عربوں میں جو تیر اور کمان کی جنگ ہے وہ سب سے زیادہ بزدل کی جنگ ہے، سب سے زیادہ کاورڈ کی جنگ ہے، اس لیے کہ دور سے مار رہا ہے نا۔ یہ تو اس شیر الہی کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن جو میدان میں آ کر للکارتے ہیں اور خود حملہ پہلے نہیں کرتے، پہلے دشمن کو حملہ کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ اس لیے جو تیر کی جنگ ہے وہ سب سے زیادہ بزدلوں کی جنگ ہے۔ اور کربلا میں جو اکثر شہید کیے گئے وہ تلواروں سے نہیں، وہ تیروں سے شہید ہوئے ہیں۔ تو اب امام سے کہا کہ تیر چلائے آپ۔ امام نے منع کیا، کئی بار منع کیا، پھر امام نے اللہ کا نام لے کر تیر کو، کمان کو اپنے ہاتھ میں لیا اور صوفار کو تیر کو چھوڑا، چلنے میں رکھا تیر کو کمان کے۔ اس نے ایک ٹارگیٹ بنایا تھا بہت دور، امام نے تیر کو کھینچ کے مارا، اور وہ تیر اس نہ صرف ٹارگیٹ پہ لگا بلکہ جو سینٹر ہارٹ آف دا ٹارگیٹ تھا اس پہ جا کر پیوست ہو گیا۔ ان کی زبان بھی سچی، ان کا کردار بھی سچا، ان کا نشانہ بھی سچا۔ ان کے دشمن کی زبان بھی جھوٹی، ان کے دشمن کا کردار بھی جھوٹا، اس کا نشانہ بھی جھوٹا۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، اس مرحلے میں بات عرض کرتا چلوں کہ مجلسیں اور میلاد ہو یا مجالس ہو، سارے پروگرام آن ٹائم ہوں گے، سیکنڈ ٹو سیکنڈ ہوں گے انشاءاللہ، ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، تو کوشش کریں آپ حضرات کہ آن ٹائم آپ حضرات اس مقام پہ جمع ہوں۔ اناؤنسمنٹ ہو چکا ہے اور پروگراموں کا ای میل کے ذریعے کہ انشاءاللہ پہلی جمعرات لیلۃ الرغائب ہے۔ رغائب رغیبہ سے نکلا، رغیبہ کے معنی ہے خزانے کے، تو پہلی جمعرات اور اس کے اعمال انشاءاللہ ہم یہاں پرفارم کریں گے، شبیں کریں گے نماز مغرب اور عشاء کے بیچ میں، اور پھر مجلس شہادت ہے 10ویں امام ہادی علی النقی علیہ السلام کی، اور پھر 21 سال ثواب کی مجلس بھی آ رہی ہے سیٹرڈے کو، نیکسٹ سیٹرڈے کو، اور اس کے بعد 7 جو رجب ہے
کون سا سیٹرڈے ہے؟ سے بھول گئے. یہ جو کمنگ سیٹرڈے ہے آج 22 ہے، وہ 27 ہے. ٹھیک ہے، 27 کمنگ سیٹرڈے، سنڈے کو ہے، سنڈے کو ہے 27 کو انشاءاللہ. اور اس کے بعد جو منڈے ہے 7 جو ہے رجب، ایک روایت کے مطابق، بلکہ اکثر روایت انڈیا پاکستان میں ہم نے خود پڑھی ہے، مجلس سے مسلسل پڑھتے تھے، ولادت ہے امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی. اور ایک روایت کے مطابق ولادت ہے حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کی. جیسا کہ میں نے ڈٹرمن کیا اور ایڈمنسٹریشن نے ڈٹرمن کیا کہ جو بھی روایتیں ہیں سب کو جمع کریں گے اور روایت کا احترام کریں گے، تو انشاءاللہ منڈے کو بھی انشاءاللہ دونوں ہستیوں پر، امام پر اور سرکار وفا پر انشاءاللہ میلاد ہوگا، اور پھر آنورڈز بھی ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. دور پردے محمد والے محمد. تو عزیزان گرامی میں عرض کر رہا تھا کہ کیا کہہ رہا تھا میں، دور پردے محمد والے. ہاں، امام نے نشانہ مارا اور ٹارگیٹ پہ نہیں، ٹارگیٹ کے اینڈ سینٹر میں جا کر لگا. اس نے کہا آپ اور تیر چلائیے. امام کو اب جلال آ گیا. اب یہ مشق نہیں تھی، یہ علم امامت تھا. اور پھر امام نے دوسرا تیر رکھا اور اس طرح سے مارا کہ پہلے تیر کو پینیٹریٹ کرتا ہوا اسی مقام پر جا کر لگا. تیسرا تیر پھر مارا، چوتھا تیر پھر مارا، یہاں تک کہ 9 تیروں کو مارا. پورا جو محفل اور دربار تھا اٹھ کر کھڑا ہوا، احسنت کے نعرے مارنے لگا اور بادشاہ کپ کپانے لگا. کہا کہ اے ابن علی، میں نے پورے عرب کے اندر، عجم کے اندر ایسا تیر انداز نہیں دیکھا. امام سے پھر اس نے کہا کہ آپ کی کوئی حاجت ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جو اس بے نیاز کی عبادت کرتے ہیں کہ مخلوق کے محتاج نہیں ہے. کہا میری حاجت صرف یہ ہے کہ میرے اہل و عیال پریشان ہیں، میرا بیٹا بھی میرے ساتھ ہے، مجھ کو واپس بھیج دے میرے مدینے. کہا کہ آپ تشریف لے جائیے. اور واقعات ہیں بہت طویل، اس میں وقت نہیں کہ میں بیان کروں. ابن طاؤس نے اپنی ایک نادر کتاب میں لکھا اور اس کے بعد مدائن سے گزرے. مدائن میں امام نے کچھ معجزات دکھائے. اسی مقام پر جا کر کھڑے ہو گئے کہ جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے. نبی کے نقش قدم پر امام کے نقش قدم ہیں. اس کے بعد امام آگے بڑھے. شام کے اطراف میں ایک راہب تھا اور عیسائیوں کا مجمع ہوتا تھا سالانہ. ان کا راہب آیا، امام بھی جا کر بیٹھ گئے بیٹے کو لے کر. اور راہب نے چاروں طرف دیکھا، ایک اسٹرینجر کو دیکھ کر اس کی نگاہیں امام تک آئیں. کہا تم ہم میں سے ہو یا امت مرحومہ میں سے ہو؟ کہا امت مرحومہ جس پر رحمت نازل ہوئی، رحمت للعالمین کی امت. کہا میں ان میں سے ہوں. کہا عالم ہو یا جاہل ہو؟ امام نے جواب دیا کہ میں جاہلین میں سے نہیں ہوں. امام کے نزدیک صرف عالم اللہ کی ذات ہے جو ہر وقت غیب کے علوم کو خلق کرتا ہے. نہ صرف غیب کے علوم کو جانتا ہے، غیب کے علوم کو خلق کرتا ہے. امام نے کہا کہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں. کہا تم مجھ سے سوال کرو گے یا میں تم سے سوال کروں؟ کہا کہ تو پوچھ لے. کہا کہ یہ بتا، اور یہ بتائیے کہ وہ وقت جنت کے وقتوں میں، دنیا کی ساعتوں میں کون سی ساعت ہے کہ جو جنت کی ساعت اور لمحات سے ریزمبلنس رکھتی ہے؟ امام نے کہا صبح صادق سے پہلی ساعت، نماز فجر کے وقت سے پہلی ساعت. اس نے کہا کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ آل محمد نے صرف علم کو بیان نہیں کیا، دلیل کے ساتھ بیان کیا ہے. کہا اس کی دلیل کیا؟ کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ رات بھر کا جاگنے والا انسان اس وقت نیند کے جھونکے پاتا ہے. رات بھر تڑپتا ہوا مریض اس وقت راحت پاتا ہے، اور اس وقت اٹھنے والا عبادت گزار اپنی عبادت کی لذت پاتا ہے، اور اس وقت غافل کو سونے میں مزہ آتا ہے. اس نے کہا کہ تم مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ اہل جنت جنت میں پھل کھائیں گے وہاں کے، مگر وہ پھل کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس کی کوئی دنیا میں مثال ہے؟ امام نے کہا ہاں، اس کی مثال وہ چراغ ہے، لیمپ ہے، کہ ایک چراغ سے تو ہزاروں چراغوں کو روشن کر لے مگر اس چراغ کا نور کبھی ختم نہیں ہوگا. درود پڑھیں محمد. علماء نے بھی لکھا اس کو، مگر اس پہ استنباط ہے میرا. امام کا یہ جواب بتا رہا ہے کہ جنت کے پھل یہ بیالوجیکل اور بوٹونیکل پھل نہیں ہوں گے بلکہ وہ نورانی پھل ہوں گے. درود پڑھیں محمد والے محمد.
لیے کہ وہ عالم فزیکل اور بوٹونیکل نہیں ہے، ہر چیز نور کی بنی ہوئی ہے، اس لیے اس میں کبھی کمی نہیں آئے گی، اس میں وہ ملک ہوگا جس کو کبھی زوال نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ نور سے بنا ہے۔ اس مقام پر ایک آخری شعر ایک عربی کا، کمیت امام باقر علیہ السلام کے اصحاب ہیں اور شاعروں میں ہیں۔ کمیت نے 5 قصیدے کہے ہیں الہاشمیات کے نام سے، جو بہت صدیوں تک ناپید تھے، obscure تھے، اور ایک انگریز محقق نے 1894 میں لندن میں ان کو الہاشمیات کے نام سے پھر پرنٹ کروایا عربی کے اندر۔ میں نے لیاقت لاہوری میں بہت پہلے کوئی 30 سال پلس میں ان قصیدوں کو پڑھا تھا، اس میں ایک شعر میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں امام باقر علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ مولا میں نے آپ کی شان میں اور آپ کے آباء و اجداد کی شان میں، اہل بیت کی شان میں یہ قصیدہ کہا ہے، 98 اشعار ہیں اس میں۔ کمیت 94 شعر تک پہنچے اور ایک شعر کہا کہ میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ اے اہل بیت تمہاری محبت میرے دل میں خالص رکھے، اور جب بھی میں مدحت کی، پریز کی، آپ کی تعریف کی آرچ کو، کمان کو چلاؤں، میرا تیر نشانے پر جا کر بیٹھے، یعنی آپ کی حق مدحت کو ادا کر سکوں۔ درود پڑھے محمد والے محمد، اخلص اللہ لی ہوایا فما انزع نزعا وما تفتیش سہامی، یہ اصل شعر ہے۔ میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ آل محمد اللہ تمہاری محبت کو میرے دل میں خالص رکھے، اس لیے کہ جب بھی میں تیر کمان کو کھینچوں، کمان کی مدد کے تیر کو کھینچوں، وہ نشانے پر لگے۔ اس کے معنی کیا تھے کہ جتنی زور سے کھینچیں گے اتنی دور جائے گا، جتنی دور جائے گا ٹارگیٹ سے مس ہونے کا خطرہ ہوگا۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کے اندر نزاکتیں، تو کہا جتنی زور سے میں کمان کو کھینچوں میرا تیر نشانے پہ لگے، یعنی آپ کی مدحت پہ لگے۔ امام نے کہا کہ کمیت اس میں ایک لفظ کو نکال کر یوں کر دو، اخلص اللہ لی ہوایا فقد انزع نزعا وما تفتیش سہامی، اے آل محمد تمہاری محبت میرے دل میں کامل ہو چکی ہے، اس لیے میں کتنی ہی زور سے کمان کو کھینچوں میرا تیر نشانے سے خطا نہیں کرتا، نشانے پر لگتا۔ کمیت اگر خلوص محبت سے جو بھی کہے گا وہ ہمارے مقام سے بڑھ کر نہیں ہوگا، ہمارے مقام سے کم ہی رہے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین۔ کیا رات داخل ہو گئی ہے؟ ذرا دیکھیے گا، ہو گئی، بس ٹھیک ہے، کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ شب انوالو ہو جائے، اور میرا خیال ہو گیا ہے مغرب کا وقت ہے، 3 منٹ باقی ہے۔ چلیں اور 3 فضائل سنا دیتا ہوں، ضرور پڑھیں محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، جب امام کی شہادت ہوئی، فضیلت کی بات کر رہا ہوں، تو اصحاب آئے کنڈولینس کے لیے امام کے پاس۔ ابو بصیر کا بیان ہے، میں بھی موجود تھا امام صادق کے پاس، اور میں نے یہ کہا، اور لوگوں نے کہا جو کنڈولینس کے لیے آئے تھے کہ فرزند رسول آج وہ ہستی دنیا سے چلی گئی کہ جب وہ زبان کو کھولتے تھے قالا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا، تو کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ یہ پوچھے کہ اس حدیث کی سند کیا ہے۔ جو براہ راست رسول اللہ سے اپنی حدیث کو روایت کرتے تھے بغیر سند کو بتائے ہوئے۔ امام رضا علیہ السلام نے تو نیشاپور میں سند کو بتایا تھا، مجھ سے میرے بابا نے عبد الصالح نے، ان سے ان کے بابا جعفر موسیٰ الکاظم عبد الصالح نے، ان سے ان کے بابا جعفر صادق نے، ان سے ان کے بابا باقر علم النبیین نے، ان سے ان کے بابا علی بن حسین زین العابدین نے، ان سے ان کے بابا محمد حسین بن علی سید شباب اہل الجنہ نے، ان سے ان کے والد امیر المومنین باب مدینۃ العلم نے، ان سے خاتم النبیین نے، ان سے جبرائیل نے لوح پر دیکھا، لوح پر قلم نے لکھا، قلم پر اللہ نے وحی کی۔
یہ سندیں چلتی تھی مگر امام باقر علیہ السلام کے دور تک عالم اسلام میں ہمت نہ تھی کہ وہ امام سے پوچھتے کہ اس حدیث کی سند کیا ہے. تو تمام اصحاب نے کہا کہ وہ ہستی ہے کہ جب وہ قال رسول اللہ کہتی ہے کسی پہ ہمت نہیں ہے, کسی میں جرأت نہیں ہے کہ وہ یہ پوچھے کہ آپ کی سند حدیث کیا ہے. اس میں امام کی چھٹے امام کی ایک فضیلت آ رہی ہے لیکن میں شیئر کرتا چلو. امام نے سنا, روتے روتے سر کو جھکا دیا اور پھر ایک مرتبہ امام نے سر کو بلند کیا. اور اب امام نے نہیں کہا کہ قالا بھی میرے باپ نے کہا, امام نے نہیں کہا کہ قالا جدی میرے دادا نے کہا, امام نے نہیں کہا قالا ابھی جدو میرے دادا کے والد نے کہا, قالا امیر المومنین نے کہا. امام نے نہیں کہا قالا رسول اللہ, اللہ کے رسول نے کہا. فضیلتیں بتانی تھی نا, اپنا مقام بھی بتانا تھا. تو ایک مرتبہ گردن کو جھکایا, بے اختیار اٹھایا اور بے اختیار امام نے کہا. میں نے بتا دیا کہ نہ قالا ابھی کہا, میرے والد نے کہا, نہ قالا رسول اللہ کہا, نہ قالا امیر المومنین کہا. امام نے بے اختیار کہا قال اللہ عز و جل. یعنی اس کے بین السطور بات کیا تھی کہ امام بتانا چاہتے تھے کہ تمہاری عقلیں کمزور تھیں, تمہاری معرفت کمزور تھی, اس لیے میرے بابا قالا رسول اللہ کہہ کر خاموش ہو جاتے تھے. اب اگر تمہاری عقلیں کامل ہو گئی ہیں تو میں براہ راست اپنے رب کی حدیث اور قول کو بیان کر رہا ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پروردگار امام باقر علیہ السلام کے صدقے میں اس رجب مجرب اور محرم میں ماہ حرام کے آغاز کے صدقے میں, حرمت والے مہینے کے صدقے میں پہلی دعا سب سے پہلے میری یہی ہوگی کہ جیسے کہ جاہلیت کے دور میں لوگ قتل و غارت اور خوریزی کو بند کر دیتے تھے, پروردگار شیعہ نے حیدر کرار کا روئے زمین پر اور خاص طور پر پاکستان میں, بحرین میں, عراق میں اور دیگر مقامات پر جو قتل عام ہے, اس حرمت والے مہینے کے صدقے میں تو اس کو روک دے. پروردگار پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما, بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما, اور سماوات کی ہر بلا سے جان و مالو عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جو طالب حاجات ہیں ان کی حاجتوں کو بردہ. پروردگار جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. پروردگار جو طالب حاجات ہیں اور جو تیری بارگاہ میں گڑ گڑا کر اور رو کر اپنے مسائل کی دعائیں مانگتے ہیں, ان کی مسائل کی دعاؤں کو تو قبول فرما. اپنے نور کا حجت کا ظہور کا جلد فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. 3 مرتبہ آواز بلند درود پڑھتے ہیں آپ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.